बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना, क्या तूने नहीं देखा उन लोगों को, बदलू नेअमतल्लाहि कुफ्रन, जिन्होंने बदल दिया अल्लाह की नेमत को नाशुक्री में, व अहल्लु कौमहुम, और उतारा उन्होंने अपनी कौम को, दारल बवारी, तबाही के घर में, जहन्नमा यस्लौनहा, कि वो जहन्नम दाखिल होंगे उसमें, व बिइसल करार, और वो बड़ा बुरा ठिकाना है। कल के सबक के अंदर हमने कलमा तैयबा की मिसाल पढ़ ली थी कि अल्लाह ने कलमा तैयबा को जो है वो एक शजर तैयबा यानी खजूर के रस की मिसाल से जो है बयान फरमाया, और कुफ्र और शिर्क को एक खबीस दरख्त से अल्लाह पाक ने उसकी मिसाल बयान फरमाई। और फिर अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि जो दुनिया के अंदर ईमान को कबूल करेगा तो ये ईमान उसे ये कौले साबित यानी ईमान जो है दुनिया की ज़िंदगी में भी इंसान को नफ़ा देता है और आखिरत की ज़िंदगी में भी। और दुनिया की ज़िंदगी में नफ़े का मतलब ये था कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की रहमतें उस शख्स की ज़िंदगी में आती हैं। और आखिरत के अंदर जो है इसका मतलब था कि इंसान आलम बरज़ख के अंदर जब होगा यानी कब्र के अंदर, तो वहाँ पर भी ये कलमा जो है उसके काम आएगा और उसकी मदद करेगा। आज की जो आयत है अल्लाह पाक ने जो है ये उन्हीं लोगों के बारे में बयान फरमाई जो कि ईमान को कबूल करने की बजाय कुफ्र का रास्ता अख्तियार करते हैं। कि अल्लाह ने फरमाया कि नबी, क्या आप उन लोगों को नहीं देखते जिन्होंने अल्लाह की नेमतों के बदले में कुफ्र इख्तियार किया। अब कुफ्र इख्तियार किया अल्लाह की नेमतों से। यहाँ क्या है, नेमतुल्लाह, अल्लाह की नेमतें बहुत सारी हैं जो एक इंसान को मिली हुई हैं। एक अल्लाह की नेमतें वो हैं जिसको इंसान देख भी सकता है और महसूस कर सकता है, और जिन नेमतों का ताल्लुक जो होता है इंसान को ज़ाहिरी तौर पर उनका नफ़ा मिलता है। जैसे देखिए, खाने की चीज़ें हैं, पीने की चीज़ें हैं, पहनने की लिबास है, और उसने हमें रहने का घर दिया, ज़मीन दी, आसमान दिए, और बीमारी के अंदर दवा दी। कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक हम इंसान की क्या है, ज़िंदगी से है। हमारे मकानात, गाड़ियाँ, घर बार, माल दौलत, औलाद, रिश्तेदारियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, अल्लाह की नेमतें हैं। तो ये नेमतें इंसान की ऐसी हैं जिनको इंसान देख भी सकता है और इंसान को इनका नफ़ा भी हासिल होता है। इसके साथ साथ एक नेमतें अल्लाह की वो होती हैं जो नेमतें होती हैं लेकिन बज़ाहिर जो है इस तरह की नेमतें नहीं होती। मतलब वो नेमतें जो हैं अल्लाह की क्या है, ईमान की नेमत, और इस तरीके से अल्लाह की तरफ से आए हुए अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये भी नेमत कि उन्होंने अल्लाह का रास्ता बताया। आसमानी जो अल्लाह ने किताबें हैं जैसे कुरान मजीद या दीगर आसमानी किताबें, ये भी अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए कुरान मजीद भेजे। और बेशुमार मखलूक़ात हैं आसमान और ज़मीन में, जैसे सूरज, चाँद, सितारे, ये सारी की सारी क्या हैं, अल्लाह की नेमतें हैं, क्योंकि इन चीज़ों से इंसान नफ़ा उठाता है। तो हर किस्म की नेमतें हैं, और अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी का तरीका सबसे पहला ये होता है कि इंसान अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान लेकर आ जाए। तो यहाँ पर अल्लाह ने यही फरमाया कि उन्होंने इन सारी नेमतों के बदले में कुफ्र इख्तियार किया, तो गोया कुफ्र का इख्तियार करना मेरी नेमतों की नाशुक्री है। और आगे अल्लाह ने फरमाया वहल्लु कौमहुम, और उन्होंने अपनी कौम को डाल दिया, अपनी कौम को जो है तबाही के घर में डाल दिया, बर्बादी के घर के अंदर डाल दिया। मतलब क्या है कि ये लोग खुद भी कुफ्र करते थे और जो है अपनी कौम के लोगों को भी जो है कुफ्र के ऊपर क्या करते थे, कुफ्र के ऊपर जो है लेकर आते थे कि खुद भी हलाक थे और दूसरों को भी इन्होंने हलाक किया। यानी एक तो वो लोग थे जो पैरवी करने वाले थे, और एक वो थे जिनकी पैरवी की जाती थी, जो बड़े थे, अपनी कौम के सरदार थे। तो ये खुद भी तबाह बर्बाद हुए, उन्होंने अपने मानने वालों को भी क्या कर दिया, तबाह और बर्बाद कर दिया। और फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि जहन्नम जिसके अंदर इन बड़ों को भी डाला जाएगा, इन छोटों को भी डाला जाएगा, वो बहुत ही क्या है, बुरा ठिकाना है। इसके बाद अगले आयत में अल्लाह ने फरमाया वजअलु लिल्लाहि अंदादा, और बनाए उन्होंने अल्लाह के शरीक, अंदादा का माना है शरीक, और लियुदिल्लु अन सबीलिही, ताकि वो गुमराह करें
لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اس کے راستے سے۔ قل آپ فرما دیجئے، تمتعو تم مزے اڑا لو، تم فائدہ اٹھا لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ پھر بے شک تم کو لوٹنا ہے جہنم کی آگ کی طرف۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے ان جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو ان کی ناشکری کا اللہ پاک جو ہے وہ طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کا کون سا طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا، اللہ کے ساتھ جو ہے اندادہ، اللہ کے برابر اللہ کی مخلوق کو کیا کر دیا، ٹھہرا لیا، شرک کرنا شروع کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا۔ تو پھر کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا تو یہ اللہ کے راستے سے کیا ہو گئے، بہک گئے، اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تم کیا کر لو، کل تمتعو تم نفع اٹھا لو، مزے اڑا لو، عیش کر لو کچھ دن، کہ یہ دنیا کی زندگی ہے اس میں تم بس فائدہ اٹھا لو، لیکن جو ہے ان قریب جو ہے تمہاری کیا ہوگی، جب موت آئے گی اور اس کے بعد ہی تم جہنم کے آگ میں داخل کر دیے جاؤ گے، مطلب قبر کے عذاب میں، اور قیامت کے دن تو تمہیں جہنم کے اندر ڈالا ہی جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا قل اے نبی آپ فرما دیجئے لعبادی الذین آمنوا آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ وہ قائم کریں نماز کو، وینفقوا اور خرچ کریں مما رزقناہم ان میں سے جو ہم نے رزق دیا ان کو، سرًا وعلانیۃ پوشیدہ اور ظاہری، من قبل اس سے پہلے، ان یأتی یوم کہ آ جائے وہ دن، لا بیع جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، ولا خلال اور نہ ہی کوئی دوستی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے اب ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو کہ جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آئے، کہ اے نبی جن لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے تو اللہ کی نعمتوں کو کفر سے بدل ڈالا، لیکن میرے وہ بندے جو نیک ہیں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، تو اے نبی آپ میرے ان مومن بندوں سے فرما دیں کہ اپنی زندگی میں نماز کی پابندی رکھیں، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہاں ایمان والوں کو دو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک تو نماز پڑھنا اور دوسرا اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ جو وہ مال خرچ کرے، ينفقوا وہ خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے دیا، رزقناہم یعنی جو تم مال جو تمہارے پاس ہے، جو تم اپنے اوپر خرچ کرتے ہو یا تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اصل میں وہ تمہارا نہیں ہے مال، اصل میں وہ ہم نے دیا ہے تم کو۔ اس لیے ہر جگہ اللہ پاک نے بار بار یہ انسان کو جتایا ہے کہ تم جو ہمارے راستے میں مال خرچ کرتے ہو یہ نہ سمجھو کہ تمہارا مال ہے، یہ مال تو ہمارا ہے، ہم نے تو تمہیں برتنے کے لیے دیا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے اوپر بھی خرچ کرو تو اللہ کے راستے میں بھی اس مال کو خرچ کرو۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو مال ہے اس کو دو طریقوں سے خرچ کرنا ہے۔ نمبر ایک سرًا یعنی چھپ کر، یعنی پوشیدہ طریقے سے، وہ علانیتاً اور ظاہر کر کے۔ اب یہ دو صورتیں ہیں مال کے خرچ کرنے کی، تو اب دیکھیں اس میں ایک تو جو خرچ انسان کرتا ہے اللہ کے راستے میں ایک فرض ہے، مثلا زکوٰۃ ہے اس کا خرچ کرنا، اس کا دینا بھی فرض ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر ہے جو عید پر ہم دیتے ہیں، اس کا دینا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کچھ خرچ ایسے ہیں جو کہ کیا ہے نفلی صدقہ کہلاتا ہے۔ تو دونوں ہی طریقے ہیں کہ اگر انسان کی نیت میں کوئی نمود و نمائش نہ ہو تو وہ دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے بھی جو ہے وہ ظاہری طور پر کر کے دے سکتا ہے۔ دیکھیے جو زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے یہ تو اعلانیہ ہی دیا جاتا ہے نا، کہ بتا کر ہی، جیسے اس کو کوئی چھپاتا بھی نہیں ہے کہ بھائی ہم اپنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو اس کو چھپانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ عام طور سے جو لوگ نقلی طور پر صدقہ دیتے ہیں ان کو لوگ چھپا لیتے ہیں کہ بھائی چلو
عام طور سے جو جملہ مشہور ہے کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، تو اس طرح بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نفلی صدقہ دے رہا ہے کسی کو اور اس طرح دے رہا ہے کہ دوسرے لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں ایک کی تصور ہے کہ اگر ہم کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو کسی کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے، تو یہ بھی صحیح طریقہ ہے کہ ہم بس اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بس اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن اگر ہمارے دل کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو تو ہم ظاہری طور پر بھی صدقہ دے سکتے ہیں، اور اگر دل کے اندر یہ خیال ہو کہ دوسرے لوگ بھی جو ہے ان کو بھی ترغیب ملے صدقہ دینے کی، تو یہ بھی اچھا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اگر دوسرے لوگ بھی دیتے ہیں تو دوسرے دینے والوں کا ثواب بھی اس شخص کو ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو زکوٰۃ وغیرہ ہے، صدقہ فطر ہے، یہ ظاہری طور پر دیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور نفلی صدقہ بھی چھپ کر بھی دیا جا سکتا ہے اور ظاہری طور پر دونوں طریقوں سے دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، بس انسان کے دل میں اگر نمود و نمائش کا خطرہ ہو کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ چھپ کر صدقہ کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ دو کام کرنے ہیں، ایک تو نماز کا ادا کرنا ہے اور دوسرا اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا ہے۔ اور فرمایا من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیہ، کہ آ جائے وہ دن جس کے اندر نہ کوئی خرید و فروخت ہے اور نہ ہی کوئی دوستی ہے۔ مراد اس سے جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، کہ قیامت کے دن ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر تو انسان بہت سے کام جو ہے وہ پیسے سے بنا لیتا ہے، خرید و فروخت کر لیتا ہے، کوئی چیز لے لیتا ہے، بیچ دیتا ہے، یعنی مال چلتا ہے دنیا کے اندر۔ لیکن اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ قیامت کے دن انسان مال سے کوئی بھی نفع نہیں اٹھا سکتا ہے کہ مال ہو قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں اور اپنے گناہوں کے بدلے میں وہ مال دے دے، یا کفر کسی نے کیا دنیا کے اندر کافر تھا اور اب وہ سوچے کہ میں مال دے دوں اور اپنی جان کو بچا لوں، جہنم کے عذابوں سے بچ جاؤں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن کوئی بھی انسان خرید و فروخت، کیونکہ قیامت کے دن تو مال ہوگا ہی نہیں، قیامت کے دن تو صرف اور صرف جو ہے اعمال ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے تم دنیا میں نفع اٹھا لو۔ آج کے دن اگر تم نے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، خیر کے کاموں میں خرچ کیا، تو یہی مال قیامت کے دن کیا ہوگا، تمہیں کام آئے گا۔ لیکن مال کو تم قیامت کے دن نہیں خرچ کر سکتے۔ اور فرمایا ولا خلال، اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی۔ دوستی ہوگی مطلب ایک تو یہ کہ اللہ نے دو چیزیں دیکھیے فرمائی نا، کہ ایک تو نماز اور ایک یہ، تو دونوں چیزوں کا بیان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آج تو اللہ نے دنیا کے اندر تمہیں طاقت دی ہے جسم کے اندر عبادات کرنے کی اور خاص طور پر نماز پڑھنے کی، اور تمہیں فرصت بھی دی ہے کہ اپنے کام کاج کے اندر سے تم وقت نکال سکتے ہو کہ تم کیا کر لو، نمازیں ادا کر لو۔ تو تم اس نماز کے ادا کرنے میں جو ہے وہ پابندی کرو، اور اگر تمہاری پچھلی عمر کے اندر غفلت کی وجہ سے نمازیں رہ گئی ہیں تو ان نمازوں کو بھی کیا کر لو، قضا کر لو۔ اسی طرح یہ جو مال آج تمہارے قبضے کے اندر ہے، تمہاری ملکیت کے اندر ہے، تمہارے پاس پراپرٹی ہے، تو اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کر کے دائمی ہمیشہ کے لیے تم اس سے نفع اٹھا سکتے ہو۔ دنیا میں تو دیکھیے آدمی وقتی طور پر مال سے نفع اٹھاتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کر کے وہ ہمیشہ کا نفع اٹھاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عنقریب وہ دن آنے والا ہے، یعنی قیامت کا، جس دن تم سے یہ دونوں چیزیں لے لی جائیں گی، یعنی مال بھی لے لیا جائے گا، اور جو زندگی کے اندر اللہ نے تمہیں فرصت دی ہے اور تمہیں طاقت دی ہے صحت کی اور جسم کی، یہ لے لی جائیں گی۔ اور قیامت کے دن نہ تمہارے جسم نماز پڑھنے کے قابل رہیں گے اور نہ ہی تمہارے قبضے کے اندر کوئی مال رہے گا جس سے تم کسی بھی گناہ کی قیمت چکا سکو، یا جو ہے اپنے عذاب کو تم کیا کر سکو، کم کر سکو۔ تو اس لیے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ دوستیاں جو ہیں یہ بھی، اور آپس کے جو تعلقات ہیں یہ بھی کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ اب دوستی اور تعلقات کام نہیں آئیں گے کیا مطلب ہے، کہ قیامت کے دن کوئی بھی عزیز، کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی جو ہے کنبہ اور خاندان کا شخص کسی کے گناہوں کو نہیں اٹھائے گا، کسی کے گناہوں کو کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہوگا، اور اگر وہ چاہے گا بھی، ایک تو یہ
کہ وہ کسی کے گناہ اپنے گردن کے اوپر نہیں لے گا، اور بالفرض اگر کوئی شخص ایسا چاہے گا بھی تو ایسا ہو نہیں سکے گا کہ کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے سر لے لے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ انصاف کا ترازو رکھیں گے، کسی کے جرم کی سزا ہرگز ہرگز قیامت کے دن اس کے علاوہ کسی کو نہیں دی جائے گی۔ اب دیکھیے ایک بات اور تفصیل سے سمجھ لیجیے کہ یہاں یہ جو فرمایا ولا خلال، کہ قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، تو کیا مطلب ہے کہ دوستی کام نہیں آئے گی؟ تو دنیا کے اندر بھی انسان دیکھیں دو قسم کے دوست ہوتے ہیں، دنیا کے اندر تعلق والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو انسان کے تعلق اور دوستی کی بنیاد دنیا ہوتی ہے صرف، اور ایک دوستی اور تعلق کی بنیاد دین ہوا کرتا ہے کہ دین کی وجہ سے کسی سے محبت ہے، دین کی وجہ سے کسی سے تعلقات ہیں، اور دین کی وجہ سے کسی سے دوستی ہے، اور اس دین کی وجہ سے اگر کسی سے دوستی ہے تو انسان ایک دوسرے کے لیے کیا کرتا ہے، دین کے کاموں میں مددگار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر جو نفی کی ہے نا ولا خلال کے اندر، دنیا کی بنیاد پر جو دوستی ہے اس کی نفی کی ہے کہ دنیا کے اندر تم ایک دوسرے کے مددگار ہوا کرتے تھے دنیا کے اندر، لیکن یہ دنیاوی جو دوست ہیں، دنیاوی بنیاد پر قائم ہونے والی رشتہ داریاں ہیں، یہ تمہارے کام نہیں آئیں گی، اور کوئی بھی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اب دوسری طرف ایک وہ تعلق تھا دنیا کے اندر جو کسی سے دین کی بنیاد کے اوپر تھا، اور دین کی وجہ سے تعلق تھا، تو کیا آیا ایسا تعلق کام آئے گا؟ تو قرآن کریم کی دوسری آیات سے بھی ثابت ہے کہ ایسا ہوگا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی سے دین کی وجہ سے تعلق رکھتا تھا، دین کی وجہ سے محبت تھی، تو قرآن کریم کی آیات سے بھی ثابت ہے اور احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے کہ یہ دوستی قیامت کے دن اور یہ محبتیں قیامت کے دن کام آئیں گی۔ قرآن کریم کی آیت سے بتا دیتی ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں آپس میں دوست تھے قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر جو لوگ تقوی والے ہیں، الا المتقین، مگر جو لوگ تقوی والے ہیں، کہ دنیا میں جو آپس میں دوستیاں رکھتے تھے دنیا کی وجہ سے وہ تو دشمن بن جائیں گے، لیکن جن کا تعلق دنیا میں تقوی کی وجہ سے تھا، اللہ سے محبت کی اور دین کی وجہ سے تھا، وہ دنیا میں بھی دوست تھے تو آخرت میں بھی کیا رہیں گے، دوست رہیں گے۔ قرآن کریم کی آیت سے اور حدیث سے آپ کو بتا دیتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا المرء مع من احب الیہ، کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو آتا ہے روایات میں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی کسی چیز سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی ہمیں اس حدیث مبارکہ سے ہوئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اصل میں واقعہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو نبی سے تو محبت کیوں ہو سکتی تھی؟ دین کی وجہ سے۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب الیہ، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر صحابہ جو دوسرے تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں آج تک کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی ہمیں اس حدیث کو سن کر ہوئی۔ مطلب کیا تھا کہ ان صحابہ کا باقی کہ ہمیں اللہ کے نبی سے بہت زیادہ محبت ہے، تو ہمارے اعمال ایسے ہو نہ ہو لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جس سے محبت ہوتی ہے قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہمارا ساتھ بھی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، یہ مطلب ہے۔ تو اس سے قرآن کریم کی آیت سے اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جو لوگ دنیا میں دین کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ وہ کیسے کام آئیں گے؟ وہ اللہ پاک جن کو شفاعت کی اجازت دیں گے تو اللہ پاک ان کی شفاعت اگر یعنی اپنی مرضی سے وہ سفارش نہیں کر سکیں گے کسی کی، اگر اللہ نے اجازت دی اور اللہ نے اپنی مرضی سے ان کی سفارش قبول کر لی تو پھر ان گناہ گاروں کے حق میں اللہ ان نیک لوگوں کی سفارش قبول کر لیں گے۔ لیکن جو گناہ گار تھے دنیا میں گناہوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے دوستیاں رکھتے تھے وہ سارے کے سارے مجرم ہوں گے اور قیامت
کر سکے گا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات، پھر نکالا اس سے پھلوں کو، رزقا لکم، تمہارے رزق کے طور پر، وسخر لکم، اور مسخر کر دیا یا کام میں لگا دیا تمہارے لیے، الفلکا، کشتیوں کو، لتجریہ فی البحر، وہ چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے دن کو، وسخر لکم الشمس، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج کو، والقمر دائبین، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو، ایک دستور پر، ایک راستے پر، وسخر لکم، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے، اللیل والنہار، رات کو اور دن کو۔ یہاں پر ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی ان نشانیوں کو بیان کیا کہ جن نشانیوں کو ہم بار بار پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے، اتنی کریم ذات ہے جس نے آسمان زمین کو، پھر آسمان سے پانی اتارا، پانی کے ذریعے رزق نکالا، پھل نکالے، اور وہ ساری تمہارے نفع کے لیے، اور دریا اور سمندروں کے اندر کشتیاں اس کے حکم سے چلتی ہیں، اور نہ اس نے منہ توڑ پانی کے اندر کوئی بھی انسان بڑے سے بڑا اور جہاز یا چھوٹی سے چھوٹی کشتی نہیں چلا سکتا، لیکن اللہ نے فرمایا بھی امری، اس کے حکم سے چلتے ہیں سب کچھ، اور فرمایا کہ کام میں لگا دیا تمہارے لیے کہ دریا، سمندر، ان سے نکلنے والا رزق سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور سورج، چاند، ستاروں کو اللہ نے چلایا کہ ایک وقت میں نکلتے ہیں پھر ڈوب جاتے ہیں، سورج کی روشنی سے بھی انسان کو نفع ملتا ہے، چاند کی روشنی سے بھی انسان کو نفع ملتا ہے، روزانہ رات آتی ہے کہ انسان آرام کرتا ہے، دن آتا ہے تو انسان کاروبار کرتا ہے، اور آگے فرمایا وآتاکم من کل ما سألتم، اور دیا تم کو ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها، تو تم نہیں شمار کر سکو گے، ان الانسان لظلوم کفار، کہ بے شک انسان بے انصاف ہے اور بڑا ناشکرا ہے۔ کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہر چیز تم کو دی، جو کچھ تو بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنی مرضی سے دی، اور بہت ساری چیزیں جو تم مانگتے ہو، اور تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول کر کے تمہاری مانگی ہوئی چیزوں کو کیا کرتے ہیں، اللہ تمہیں دے دیتے ہیں۔ تو اللہ فرمایا کہ اگر تم شمار کرنا چاہو میری نعمتیں کس قدر ہیں انسانوں کے اوپر کہ تم شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں انسان جس طرح اللہ کی صفات کو نہیں بیان کر سکتا، اسی طرح اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ آدمی بہت بڑا ناانصاف ہے، انسان بہت ناشکرا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بدلے میں ناشکری کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور نہ ماننے والوں کے لیے جو ہے اللہ پاک نے بار بار ان چیزوں کے اندر غور و فکر جو ہے وہ غور و فکر کا دروازہ کھولا ہے کہ کسی طریقے سے یہ انسان جو ہے غور و فکر کریں اور جو ہے اللہ کے راستے پر آ جائیں اور ایمان قبول کر لیں۔